अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। और मैं आज बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और बहुत ज़्यादा खुश भी हूँ क्योंकि आज मेरे फेवरेट नॉवेल को मैं दोबारा से जो है आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो आप समझ तो गए होंगे। जी बिल्कुल, आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दोबारा से वो इश्क सराब सा नॉवेल। जो है कुछ वजूहात की बिना पर दरमियान में रोक दिया गया था, लेकिन अब हमारी कोशिश होगी कि इस नॉवेल को आपके लिए डेली या एक दिन छोड़कर अपलोड किया जाए। तो फिर आप तैयार हैं वो इश्क शराब सा के सफ़र में दोबारा से मेरा साथ देने के लिए? वैसे भी आप लोगों ने बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया है, तो आपके इंतज़ार को मज़ीद तवील नहीं करती और एपिसोड को शुरू करती हूँ। मगर उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ में मौजूद बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, ताकि जैसे ही इस नॉवल की नेक्स्ट एपिसोड अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो फिर आइए मिलकर पढ़ते हैं आज की एपिसोड, वो इश्क शराब सा, रिटन बाय हुरिया मलिक, एपिसोड 8। गर्दन उठा के देखने पे उसकी निगाह सामने खड़े एक अपालू से जा टकराई, जो आंखों में अनगिनत दीप जलाए उसकी जानिब देख रहा था। एक्सक्यूज मी, उसके यूं ही यकटक देखने पे वो नागवारी से बोली कि सामने खड़े शख्स की नीली आंखों से निकलती तपिश उसे अपने वजूद के आर पार होती महसूस हो रही थी। इट्स अ लॉन्ग टाइम, रॉयल प्रिंसेस। उसकी नागवारी को खातिर में ना लाते हुए वो महबूबियत से गोया हुआ तो रोशनी ने अचंभे से उसे देख के चारों ओर निगाह डालते हुए उसे तलाश करने की कोशिश की, और उसकी इसी कोशिश ने एरिक के वजूद को जला के राख कर डाला। ये इसको किसी तौर गवारा ना था कि उसकी मौजूदगी में उसकी रॉयल प्रिंसेस किसी और जानिब निगाह मोड़े। यही वजह थी कि वो 2 कदम आगे होता, अपना दायां हाथ उसकी जानिब बढ़ाता, उसका चेहरा अपनी तरफ मोड़ने लगा था, जब एकदम से कोई शख्स बहुत बुरे तरीके से उसके दाएं कंधे से आके टकराया, तो वो बेसाख्ता अपनी जगह से हिलकर रह गया। लेकिन इससे पहले कि वो या उसके पीछे खड़ा डैनियल उस शख्स को पकड़ते, होटल में जैसे हड़बोंग सी मच गई और आग लगने का शोर हर तरफ बुलंद होता लोगों में खौफो हिरास बढ़ा गया। और इस हड़बोंग में पल दो पल के लिए गफलत का शिकार होते एरिक ने जब निगाह अपने सामने डाली तो खाली कुर्सी उसका मुंह चढ़ा रही थी। डैनियल, रॉयल प्रिंसेस को ढूंढो, हरी अप। वो जोर से धाड़ा तो डैनियल फौरन होश में आया और एक जानिब लपका। लेकिन आधे घंटे के भाग दौड़ के बाद भी वो उन्हें कहीं ना मिली। यूं लगता था जैसे उसका कोई अलूजन था। आई एम सॉरी सर, लेकिन वो होटल में कहीं नहीं है। कुछ देर बाद डैनियल ने सामने खड़े उसके 2 मुलाजिमों के सामने कहा तो कमरे में पागलों की मानित टहलता वो जब्त खोता भूखे शेर की मानित उस पे झपटा और 2 मुक्के उसके मुंह पे दे मारे। वो होटल में ही है और उसी शख्स के पास होगी जिसने मुझे धक्का मारा है। इसलिए तुम्हारे पास मज़ीद 1 घंटा है। मुझे रॉयल प्रिंसेस ही नहीं बल्कि उस शख्स की लाश भी चाहिए जिसने उसे मुझसे छीनने की कोशिश की है। वो उसके गिरेबान को जोर से जकड़े ऊंची आवाज में धाड़ा तो मारे हितक और खौफ के उसकी रंगत स्याह पड़ने लगी, जबकि पीछे खड़े मुलाजिम भी कांप रहे थे। और इस सब से पहले मुझे रॉबर्ट से बात करनी है। उसे परे धक्का देता वो खुद कलामी किसी अंदाज में बड़बड़ाया तो डैनियल फौरन जान बच जाने पे शुक्र अदा करता दरवाजे की जानिब लपका कि उसे अब होटल के उस एरिया की किसी तरीके से फुटेज चेक करनी थी, वरना उसका बॉस यकीनन इस मुल्क के कवानीन को फरामोश करता वैशिहानापन पे उतर आएगा। वो उसके तेज कदमों का बमुश्किल साथ देती गोया उसके साथ घसीटती चली जा रही थी।
وہ شخص کون تھا؟ پھولی سانسوں کے مابین وہ مشکل بولی تو اس نے ہلکی سی گردن گھما کے اس کی جانب دیکھا۔ کون سا شخص؟ اس کے تجاہل عارفانہ سے پوچھنے پہ اس کا دل جل کے خاک ہو گیا۔ وہی جو تمہاری بیوی کو پرنسس کہہ رہا تھا۔ اس نے بھی جواباً وہی خاک اس تک پہنچانے کی کوشش کی اور اس کی کوشش کامیاب ٹھہری۔ کوئی کچھ نہیں کہہ رہا تھا، سختی سے کہتے ہوئے وہ اسے ہوٹل سے دور کھڑی ایک نیلی کار کے پاس لے کر پہنچا اور کوئی دیر کیے بنا اسے لیے گاڑی میں بیٹھ گیا۔ اگر ایسا کچھ نہیں ہے تو ہم بھاگ کیوں رہے ہیں؟ وہ اسے دیکھنے لگی جو گاڑی اسٹارٹ کر رہا تھا۔ ایک بات آج اس لمحے دماغ میں بٹھا لیں، جانم کہ آپ کی قسمت میں بدقسمتی سے یا خوش قسمتی سے جو شوہر لکھا گیا ہے وہ کسی بھی مائک کے لال سے نہیں ڈرتا۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتا اسے عجیب سے احساسات سے دوچار کر گیا۔ تم نے اس شخص کو دھکا کیوں مارا تھا؟ روشانے کے بات بدل کر اگلا سوال کرنے پہ وہ ایک دم سے کھل کے ہنس دیا اور یوں ہی ہنستے ہنستے اس نے گاڑی کی اسپیڈ تیز کرتے ہوئے اس کی جانب گردن گھمائی۔ تم کسی انویسٹیگیشن ٹیم کے ساتھ کام کیوں نہیں شروع کر دیتی؟ اس کے سوالوں کو کوئی بھی اہمیت دیے بغیر وہ بات کو مذاق کے پیرائے میں اڑاتا ہوا بولا تو اس کی رنگت پھیکی سی پڑ گئی۔ آج تم سے ہی شروعات کر لیتی ہوں۔ اگلے ہی پل خود کو سنبھالتی اپنے مخصوص انداز میں بولی تو اب کی بار اس نے گردن گھما کے اسے اس کی گہری نگاہوں سے جس بس سی ہونے لگی۔ اس شخص کو دھکا میں نے نہیں مارا کیونکہ میں اگر کچھ مارتا تو وہ گولی سے کم نہ ہوتا۔ اس کے سنجیدہ جواب پہ وہ اسے دیکھ کے رہ گئی کیونکہ اسے پتا تھا کہ اس شخص کو دھکا مارنے والا اسی کا شوہر تھا، لیکن اسے یہ نہیں پتا تھا کہ دھکا کھانے والا شخص کون تھا۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اس کی لمبی ڈرائیو سے اکتا کے وہ بولی تو اس نے اسپیڈ مزید تیز کی۔ ہوٹل۔ یک لفظی جواب پہ اس کا دماغ گھوم کے رہ گیا، لیکن اگلے چند ہی پلوں میں وہ اسے دوبارہ سے اسی ہوٹل لے کے پہنچا جہاں سے کچھ دیر پہلے وہ افراتفری میں نکلے تھے۔ بلیک پینٹ کے ساتھ وائٹ شرٹ پہ سیاہ جیکٹ پہنے، وہ سر پہ سیاہ کیپ پہنے اپنی رفتار کو مدھم رکھے سڑک کے کنارے چل رہا تھا، جبکہ اس کی ذہانت سے بھرپور نگاہیں ارد گرد کا بہت باریک بینی سے جائزہ لے رہی تھیں۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ ایک عمارت میں داخل ہوا تو مین گیٹ پہ کھڑے اہلکاروں نے فوراً اسے کارڈ طلب کیا کہ اس عمارت میں انٹری بنا کارڈ کے ممکن نہیں تھی، لیکن اس کے پاس کوئی کارڈ ہوتا تو وہ دیتا نا۔ لیکن اس کے پاس ایک چیز تھی جس کا استعمال وہ بہت اچھے سے کرتا تھا، وہ تھا اس کے ہاتھوں کا استعمال۔ اگلے ہی لمحے اس نے ان کا استعمال کرتے ہوئے ان دو اہلکاروں کو ڈھیر ہونے پہ مجبور کیا اور خود بہت اطمینان کے ساتھ چلتا ہوا عمارت میں داخل ہوا جہاں آج ملک بھر کے شرفا نے اکٹھے ہونا تھا اور ابھی ان کے ہی استقبال کی تیاریاں ہو رہی تھیں، لیکن اسے ان شرفا کے آنے سے قبل اپنا کام کرتے ہوئے یہاں سے نکلنا تھا۔ تبھی وہ اپنے ذہن میں حفظ ہوا اس عمارت کا نقشہ دہراتے فوراً کچن کی جانب بڑھا جہاں اس وقت بہت سے ملازم بہت پھرتی اور مہارت سے اپنا کام کر رہے تھے۔ تم کون ہو اور یونیفارم کیوں نہیں پہنا؟ اسے کچن کے دروازے پہ استادہ دیکھ کے ایک ملازم فوراً کرختگی سے بولا، میرا یونیفارم جل گیا ہے اسی لیے آپ کے پاس آیا ہوں۔ اس کا لہجہ سنجیدہ تو تھا لیکن مؤدب ہرگز نہ تھا۔
تبھی وہ ملازمین کا مینیجر کھٹک گیا اور کچھ سوچتے ہوئے اس کی جانب بڑھا۔ اوکے، تم آؤ میرے ساتھ۔ وہ اسے ساتھ لیے ایک طرف بنے کمروں کی جانب بڑھنے لگا، جبکہ اس کے پیچھے چلتے ہوئے اس کی نگاہیں چاروں طرف گھومتی اس عمارت کا چپا چپا حفظ کر رہی تھیں۔ اندر آؤ، باروب انداز میں کہتے ہوئے مینیجر روم میں داخل ہوا تو وہ بھی خاموشی سے اس کے ساتھ اندر داخل ہو گیا۔ اب مجھے یہ بتاؤ کہ کون ہو تم؟ دروازہ بند کرتے ہوئے اس نے مینیجر کی آواز سنی تو اس نے نامحسوس انداز میں دروازے کو لاک بھی ساتھ ہی لگا دیا۔ اس کے بعد وہ اطمینان سے اس کی سمت پلٹا تو اس کے ساتھ 2 آدمیوں کو کھڑے پایا۔ یہ سوال پوچھنے کے لیے تم نے اپنی ٹیم تشکیل دی ہے؟ اس کے پرسکون انداز میں ہلکا سا تمسخر جھلکا، جسے محسوس کر کے وہ اس کی جانب جھپٹا، لیکن اس نے فوراً جھکائی دیتے ہوئے پلٹ کے ایک ہاتھ اس کے منہ پہ دے مارا تو اسے لگا اس کے کان کا پردہ پھٹ گیا ہو، جبکہ اس ہاتھ کی شدت محسوس کر کے اس کے ہونٹوں سے بے ساختہ نکلا، پولیس! اس کی آواز میں نامعلوم سا خوف آن سمٹا، جبکہ وہ محسوس کن انداز میں ہنس دیا۔ جب جواب خود ہی دینا تھا تو ان کو بلانے کی کیا ضرورت تھی؟ اب انہیں مارنے میں وقت ضائع کروں گا میں، خوف زدہ انداز میں کہتے ہوئے وہ ان کے بات سمجھنے سے قبل عقب میں کھڑے ملازمین پہ حملہ آور ہوا اور اگلے 3 منٹوں میں انہیں ڈھیر ہو جانے پہ مجبور کر دیا۔ کیا چاہتے ہو تم؟ اس کے ہاتھوں کی مہارت اور بے خوف انداز کو دیکھتے ہوئے مینیجر نے رخسار سہلاتے ہوئے استفسار کیا تو وہ سائڈ پہ پڑی کرسی گھسیٹ کے اس کے سامنے رکھتا اس پہ براجمان ہو گیا۔ کچھ زیادہ نہیں، بس اتنا ہی کہ آج یہاں کون کون آنے والا ہے۔ اس نے سکون سے اپنا سوال پھینکا، لیکن وہ جانتا تھا کہ جواب اتنے سکون سے نہیں آئے گا۔ تبھی اس نے جیب سے موبائل نکال کے اس کے سامنے کیا۔ اور اگر میرے سوال کے جواب میں تم نے 1 منٹ سے زیادہ وقت لگایا تو میں اپنے آدمیوں سے کہہ کر ان سرخ نشانوں کو سرخ خون میں تبدیل کروا دوں گا۔ اس نے موبائل اس کے سامنے کیا، جہاں تصویر میں 3 نفوس کے سینوں پہ سرخ ڈاٹس بنے ہوئے تھے۔ ان ڈاٹس کا مطلب سمجھ کے اس کا وجود مارے خوف کے کپ کپا اٹھا۔ اگر انہیں علم ہوا تو وہ مجھے مار ڈالیں گے، وہ خوفزدہ انداز میں بولا، لیکن اس نے فوراً ایک مکہ اس کے منہ پہ مارا۔ میرے سامنے رہ کے اللہ کے سوا کسی اور سے ڈر رہے ہو؟ معصوم ہو یا بے خبر؟ اس کا خود اعتماد انداز اس کا رہا سہا حوصلہ بھی ختم کر رہا تھا۔ تبھی وہ سر جھکاتے ہوئے ہولے سے منمنانے لگا۔ اس کی بات مکمل ہونے تک اس کے چہرے کی گمبھیرتا مزید بڑھ گئی۔ تم نے مجھ سے تعاون کیا، اس لیے تمہیں ان کے مارنے کے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں، کیونکہ میری دی گئی اذیت ناک موت تم سہ نہیں پاؤ گے۔ شفاق لہجے میں کہتے ہوئے وہ دروازے کی جانب بڑھا۔ میں شاید تم پہ تمہارے بچوں کی وجہ سے ترس کھا لیتا، لیکن ایک بے ضمیر اور قاتل باپ کے ہونے سے وہ یتیم بہتر ہیں۔ لاک پہ ہاتھ رکھتے ہوئے وہ کچھ سوچتے ہوئے دوبارہ سے بولا تو وہ سسک اٹھا۔ میں نے یہ سب ان کے کہنے پہ اس نے دونوں ہاتھ باندھتے ہوئے صفائی دینی چاہی، کیونکہ اس لمحے اس کے سر پہ موت ناچ رہی تھی۔ ایسے میں اسے کسی کے پاؤں بھی چھونا پڑتے وہ چھو لیتا۔ انسان کے پاس انتخاب کا رستہ موجود ہوتا ہے۔ ٹھوس لہجے میں جواب دیتے ہوئے وہ دروازہ کھول کے باہر نکل گیا، اور اگلے چند لمحوں میں وہ جس خاموشی کے ساتھ آیا تھا اسی خاموشی اور بے نیازی کے ساتھ وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ سیاہ پینٹ کے ساتھ سفید شرٹ، جس کے
اوپری 3 بٹن کھلے تھے اور کف کوہنیوں تک فولڈ کیے۔ وہ ہاتھ میں شراب کا گلاس لیے ننگے پیر ٹہلتے ہوئے اسکرین کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کی زریق نگاہیں اسکرین کو بہت توجہ سے دیکھ رہی تھیں اور پھر ان آنکھوں نے ایک اپسرا کو اسکرین پہ نمودار ہوتے دیکھا تو ان آنکھوں سے ہر تاثر زائل ہوتا چلا گیا اور جنونیت اور خماری کا رنگ واضح ہونے لگا۔ اسی خماری کے ہاتھوں وہ یوں ہی ننگے پیروں اپنے کمرے میں کھڑے ملازموں سے بے نیاز چلتے ہوئے اسکرین کی نزدیک پہنچا اور بایاں ہاتھ اسکرین کی جانب بڑھایا، لیکن ایک دم سے جیسے فسوں ٹوٹ گیا۔ اب اسکرین پہ وہ اپسرا نہیں بلکہ لوگوں کا ہجوم دکھائی دے رہا تھا۔ بیک کرو اسے۔ ایک دم سے وہ دھاڑا تو ڈینیل نے جلدی سے ویڈیو کو ریوائنڈ کیا اور بار بار وہی سین پلے کرتا رہا، کیونکہ وہ چاہ کر بھی اس ویڈیو سے اس شخص تک نہیں پہنچ پا رہے تھے جس نے ای جے کو دھکا دیا تھا۔ اس ناکامی پہ بری طرح پیچ و تاب کھاتے ہوئے اس نے ہاتھ میں پکڑا گلاس پوری شدت کے ساتھ اسکرین پہ مارا تو کمرے میں ایک دھماکے سی آواز گونج اٹھی اور ساتھ ہی بے تحاشا کرچیاں بکھر گئیں، مگر وہ اس سب سے بے نیاز بھبرتے ہوئے ڈینیل کی جانب مڑا۔ یہ فوٹیج جعلی ہے۔ اگر اگلے چند گھنٹوں میں اصلی فوٹیج نہ ملی تو اس ہوٹل میں موجود کنٹرولر روم میں متعین آفیسرز کی ڈیٹیل مجھ تک ضرور پہنچا دینا۔ زور زور سے مٹھی بند کرتے کھولتے ہوئے اس نے ڈینیل کو حکم صادر کرتے ہوئے جانے کا اشارہ کیا اور خود ان دونوں کی جانب متوجہ ہو گیا۔ رابرٹ کا نمبر آؤٹ آف رینج ہے اور وہ اس وقت اٹلی میں موجود ہے۔ اسے اٹلی سے ملائیشیا تک اگلے 24 گھنٹوں میں کس طرح لانا ہے یہ تم لوگ بہتر جانتے ہو۔ ان دونوں کی جانب دیکھتے ہوئے اس نے نیا حکم صادر کیا تو اس کے لہجے میں چھپی شفافیت محسوس کر کے ان سب کو یقین ہو گیا کہ اب اس جنگ کا اعلان ہونے والا تھا جسے روکنے کے لیے روشان خان کی بولی لگائی تھی۔ جبکہ وہ اسکرین کو دیکھتے ہوئے ایک لائن دھیرے دھیرے گنگناتا جا رہا تھا، جبکہ دور و دیوار اس لائن کو سمجھتے جیسے سہم سے گئے تھے۔ خوبصورت لاؤنج میں رکھے بیش قیمت صوفوں میں سے ایک پہ براجمان وہ سامنے رکھے میز پہ اپنے دونوں پیر رکھے اطمینان سے موبائل پہ گیم کھیل رہا تھا جب اس کے ساتھ آ کے کوئی بیٹھا۔ ایک ٹیچر کو اتنی چھٹیاں زیب نہیں دیتی مسٹر زوال، نوارد نے خفگی بھرے لہجے میں کہا، لیکن اس نے اثر لیے بغیر کندھے ہولے سے جھٹکے۔ میری اسٹوڈنٹ غائب ہیں، اس لیے میں اس نے بے نیازی سے کہنے کی کوشش کی جب انہوں نے فوراً اس کی بات اچکی، اور آپ یونیورسٹی سے غائب ہیں۔ ان کے طنزیہ انداز کا نوٹس لیے بغیر اس نے سر ہولے سے خم کرتے ہوئے جیسے ان کی بات کی تائید کی تو وہ کلس اٹھے۔ میں کام کے دوران آپ کی غفلت برداشت نہیں کر سکتا۔ اب کہ ان کا لہجہ فہمائشی تھا لیکن دوسری جانب چندہ اثر نہ ہوا۔ اور میں اپنی اسٹوڈنٹ سے دوری برداشت نہیں کر سکتا، اس نے بنا کسی رد و قط کے فوراً کہا تو ان کا چہرہ تپ اٹھا۔ کسی کو شاگردی میں لینے سے پہلے شرم و لحاظ پہ 2-4 کلاسز آپ بھی لے لیتے۔ اس کے پاس سے اٹھتے ہوئے وہ جھنجھلا کے بولے تو اس کی ہنسی چھوٹ گئی، لیکن اس نے فوراً ضبط کرتے ہوئے ان کی جانب دیکھا جو اب کچن کی جانب بڑھ رہے تھے۔ میری بیوی گھر نہیں ہے، اس لیے میں آپ کی کوئی خدمت نہیں کر سکتا سر۔ اس نے عقب سے ہانک لگائی تو انہوں نے پلٹ کے ایک گھوری سے اسے نوازا تو وہ فوراً سیدھا ہوتا موبائل کی جانب متوجہ ہو گیا، لیکن موبائل پہ نگاہ پڑتے ہی وہ کھل کے مسکرا دیا۔ اوپس میری جاسوس، محظوظ کن انداز میں کہتے وہ اٹھا اور باہر کی جانب بڑھ گیا، جبکہ وہ اس کے باہر جانے کا نوٹس لیے بنا کافی بنانے میں مصروف رہے۔
وہ سیاہ فراک زیبتن کیے ہم رنگ دوپٹہ بائیں کندھے پہ رکھے گھنیرے بالوں کو نازک سے کیچر میں جکڑے گلاس وال کے پاس کھڑی بہت دھیرے دھیرے سے بول رہی تھی۔ میں نے آپ کو اس کی تصویریں بھیج دی ہیں، آپ فوراً چیک کر لیں، اس نے سنجیدگی سے کہا اور دوسری جانب سے کہی بات سننے لگی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتی اسے دروازے کا لاک کھلنے کی آواز آئی تو اس نے فوراً پلٹ کے دیکھا، مگر خالی کمرہ اور بند دروازہ اس کا منہ چڑھا رہا تھا۔ گہری سانس بھرتے ہوئے اس نے دوبارہ بات کو سنا اور پھر ہولے سے بولنے لگی، ایسا نہیں ہے، بزنس میٹنگ نہیں ہے، بلکہ اس بار کچھ نیا ہی پلان۔ اچانک سے اسے اپنی جان ہوا ہوتی محسوس ہوئی۔ کس سے باتیں ہو رہی ہیں مسز؟ عقب سے آتی گمبھیر اور دلکش آواز پہ اس کا وجود ٹھنڈا پڑنے لگا۔ اسے یوں لگا کہ وہ دلکش آواز ایک ایسی عفریت کی تھی جو اسے اگلے چند لمحوں میں نوچ ڈالنے والا تھا، مگر دو مضبوط ہاتھوں نے اسے اپنے حصار میں لیا اور سختی سے خود میں بھینچ ڈالا۔ I missed you so much، شدت سے کہتے ہوئے اس نے اپنا بولتا ہوا لمس اس کے کندھے پہ محسوس کیا تو اب کی بار اسے واقعی لگا کہ ویسے نہیں تو ایسے ہی یہ شخص اس کی جان لے لے گا۔ بال کیوں سمیٹے ہوئے ہیں؟ اس کی خاموشی کو کسی بھی خاطر میں لائے بغیر اس نے ہاتھ اس کے ہاتھ کی جانب بڑھایا ہی تھا کہ وہ تڑپ کے اس کے حصار سے نکلی۔ نہیں، تم آج مجھے یوں ہی دیکھو، میں تمہارے لیے آج ایسے تیار ہوئی ہوں۔ بہت مضبوط اعصاب کی مالک ہونے کے باوجود صرف اس کی قربت ایک ایسی وجہ تھی جو اسے بوکھلانے پہ مجبور کر دیتی تھی، اور اب بھی اس کے ساتھ ایسا ہی ہوا تھا۔ بات کا رخ اور اس کی توجہ کو سمیٹنے کی خاطر وہ جو کچھ سمجھ میں آیا بولتی چلی گئی۔ ریئلی؟ اس کی بات کے جواب میں اس نے جس انداز میں سر تا پا اسے دیکھا وہ اس کی نگاہوں کی لپک سے شرمندہ ہوتی پانی پانی ہو گئی، لیکن اور کوئی جائے فرار نہ پاتے ہوئے اس نے ہولے سے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ اسے کسی بھی طرح سے ہٹانا چاہتی تھی کہ اسے اپنے بالوں میں لگا ٹرانسمیٹر آف کرنا تھا، مگر وہ ہٹنے کی بجائے 2 قدم آگے بڑھا تو وہ بے ساختہ کھسکتی ہوئی شیشے کے ساتھ جا لگی۔ اس کے پیچھے ہونے کا نوٹس لیے بغیر وہ جاری رہا تو اس کی نگاہوں کی لپک اور سانسوں کی تپش خود پہ محسوس کرتی وہ اپنا سانس تک روک گئی۔ حسن اتنی بڑی دلیل نہیں جانم، اس لیے میرے ساتھ گیمز نہ کھیلا کریں، ہار جائیں گی۔ انگلی اس کے سرخ ہونٹوں پہ پھیرتے ہوئے وہ دلکش لب و لہجے میں کہتا اس کی پاگل ہوتی دھڑکنوں کو ساکت کر گیا۔ جاری ہے۔ جی تو ریڈرز، کیسی لگی آپ کو آج کی یہ ایپیسوڈ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ناول پہلے کی طرح اب بھی پسند آئے گا اور آپ یقیناً اس سفر میں ہمارا ساتھ دیں گے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون ہے سوار، ایس کے، ای جے اور روشنی کا ڈرائیور؟ یہ سب جاننے کے لیے آپ کو انتظار کرنا ہوگا ایپیسوڈ 9 کا، کیونکہ اس ناول میں ہے بہت سارے ٹویسٹ، بہت سارا سسپینس جو کہ وقت کے ساتھ ساتھ کھلتا جائے گا، اور ساتھ ساتھ رومانس تو ہے ہی۔ تو پھر ملتے ہیں بہت جلد ایپیسوڈ 9 کے ساتھ، لیکن آپ لوگوں کے اچھے سے رسپانس میں جلدی سے اس ویڈیو پہ 3 کے ویوز کمپلیٹ کیجئے اور حاصل کیجئے ایپیسوڈ 9۔ چلیے پھر میں تیار کرتی ہوں آپ لوگوں کے لیے ایپیسوڈ 9۔ آپ اس ایپیسوڈ کو انجوائے کیجئے اور مجھے اجازت دیجئے۔ اللہ نے کے بعد۔